बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह ताला से दुआ है जो आप सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए, आमीन। आज मंगल है और सुबह का 10 बजे और टेम्परेचर जो है 36 फ़ारेनहाइट और -2। बाहर काफ़ी गहरा बादल है और इम्कानात है बर्फ़ पड़ने का। मैंने बर्फ़बारी का मैंने न्यूज़ देखा था, 50% और 50% इम्कानात हैं। देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, आज एक डेवलपमेंट हो गया है। साबिक़ वफाकी वज़ीर और PTI के रहनुमा फवाद चौधरी को उनके घर से आज सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है और पंजाब पुलिस ने, और उसको इस्लामाबाद पुलिस का हवाले करके इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया है। और इस वक्त फवाद चौधरी जो है ना, वो इस्लामाबाद कचहरी फिट मरकज़ में अभी वहाँ पे उसके हाथे में है और शायद कोई प्रोसीजर भी हो रहा है। जो पुलिस है उसको लाया गया है सख्त हिफाजती इक़दाम सिक्योरिटी में। और जो इल्ज़ाम है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का जो रीज़न है, कल आपने सुना था, शायद आपके नज़र में गुजरा होगा कि जो फवाद चौधरी था कल ज़मान पार्क इमरान खान के घर के बाहर मीडिया से कुछ बातें कर रहा था और ख़ास तौर पे उसने इलेक्शन कमीशन को उसने टारगेट किया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुंशी की तरह है जो उसके सामने फाइल लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ साइन करता है। और ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का जो मेंबरान हैं उनको ख़ानदानों को उसने वार्निंग भी दे दिया। और एक बात उसने ये भी कहा कि जो लोग निगरान हुकूमत पंजाब में लग रहे हैं, हम उनको पीछे उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनकी सज़ाएँ ना मिलें। तो ये था फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। लेकिन फवाद चौधरी का तवीन इलेक्शन कमीशन के केस भी है जो अभी तक उसने वो जो डेट आ रहा है, जो तारीख़ें दिया जा रहा है वो हाज़िर नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी है असद उमर के और इमरान खान के। तो कल ही इससे पहले कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर दिया जाए, उनके वकील ने कहा था कि फवाद चौधरी की तबीयत ठीक नहीं है और इमरान खान का टांग टूटा हुआ हाज़िर नहीं होता। और असद उमर का मुझे याद नहीं कि उसने क्या रीज़न दिया जो अदालत के सामने पेश नहीं हुआ जो इलेक्शन कमीशन है। सो ये फवाद चौधरी ने जो कल कहा था, ये उसकी वजह से जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद साहब ने उसने ये दरख्वास्त दिया है गिरफ्तारी का और कोसार थाना इस्लामाबाद में। सो ये फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर फवाद चौधरी का जो वकील है उसने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दिया कि फवाद चौधरी को नामालूम अफराद ने उसको लेकर अगवा कर दिया गया है और जो गाड़ी आया था लेने के लिए वो उसमें कोई नंबर प्लेट नहीं था और नामालूम मकाम पे उसको ले गया है और उसके बाज़ियाबी के लिए उन्होंने दरख्वास्त दिया था। आज जो हाई कोर्ट में जो जज साहब था उसने जो सवालात किया, जो समाअत हुआ, उसमें ये उसने पूछा कि IG पंजाब कहाँ है। फिर IG पंजाब को मैं खुलासा बता रही हूँ आपको। IG पंजाब को लाया गया और IG पंजाब ने कहा कि जितना मुझे पता है, जो मेरे इंफॉर्मेशन में है कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस लेकर गया, लेकिन मैं कनेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि जहाँ मैं था वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था। सो जब ये बताया गया IG पंजाब की तरफ से, पर जब कंफर्म हुआ कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले में है, तो फिर जो जज था हाई कोर्ट उसने कहा कि इसमें केस का कोई समाअत नहीं बनता और उसने इस केस का समाअत उसने खारिज कर दिया। सो अभी ये है कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले में। अभी देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसमें रिमांड उनसे लेंगे या सीधा जेल जाएगा, मुझे नहीं पता। अभी हम न्यूज़ देखते रहे हैं और जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ कोई प्रोसीजर है, अभी तो मैं आपके साथ हूँ। और ये जो PTI का जो हालात है, जो उनकी मेंबरान हैं बगैर सोचे समझे किसी इदारे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का आदत बन चुका है, क्योंकि इनका लीडर ऐसे ही है। आज इमरान खान ने भी एक वीडियो लिंक कर दिया और इसने खिताब कर दिया वीडियो लिंक में। मैं आपको याद होगा मैंने कहा कि मैं इतनी सुनती नहीं हूँ इमरान खान को कि उसकी बातें पुरानी बातें वो मेरे समझ से बाहर उसकी बातें। शायद मेरा लेवल काफ़ी छोटा है, वो बहुत बड़ा लीडर है, मुझे समझ नहीं आती, इसलिए मैं सुनती नहीं हूँ मैं।
اور مجھے میں نے اس لیے میری نظر سے گزرا، میں نے سنا کہ میں نے کہا کہ ابھی شاید یہ فواد چودھری کے جو گرفتاری اس کے خلاف ہی بولے گا، اور وہی ہوا۔ اور عمران خان پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب بھی اپنا خطاب کرتا ہے یہ اسی طرح کا رجیم چینج، امریکی سائفر، جنرل باجوہ، اور جو میر صادق، میر جعفر، پھر بہت ڈھیر سارے جو اس حکومت کی وجہ سے یہ گرا اس کی وجہ سے باتیں کرتا ہے، اور شروع اسی طرح کرتا ہے۔ پھر اسی خطاب میں اس نے یہ چیزیں سارا دوبارہ اس نے ریپیٹ کر دیا۔ پھر آیا کہ جو طاقتور اور کمزور، ابھی یہ طاقتور کمزور کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں کون سا طاقتور ہے اور کون کمزور ہے۔ بہرحال عمران خان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو کمزور ہے اس کے اوپر قانون جو ہے نا ہمیشہ سختی لے کر آتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ دیکھیے عمران خان کتنا بیچارہ جو ہے وہ کمزور انسان ہے، کمزور طبقہ ہے کہ اس نے باجوہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنی خطاب میں، اور اس نے عیسائی کو اور پورا اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس نے گالیاں بھی دے دیا، وارننگ بھی دے دیا، تب بھی ابھی ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ کتنا کمزور ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ کتنے کمزور انسان ہیں کہ توشہ خانہ کا کیس، فارن فنڈنگ کا کیس، جو آڈیوز لیک ہوا، یہ سارا ثبوتوں کے ساتھ یہ ابھی تک ہمارے سامنے ہے۔ یہ کتنا کمزور انسان ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو دیکھیں ایک بات میں یہ ابھی بتا جانا چاہتی ہوں کہ آڈیو لنک جو ہے آپ کے یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا، دنائی نہیں کیا کہ یہ میرا نہیں ہے، دنائی نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انسان کا پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ سو عمران خان کے نظر میں جو پی ٹی آئی والے جو بھی کہیں، جو بھی، وہ جرم نہیں ہے۔ اس نے اپنی خطاب میں مثالیں دے دی۔ اس نے کہا کہ شہباز گل کو، کیونکہ اس نے جو اسٹیبلشمنٹ تھے، جو ہمارے آرمی ادارے تھے، ان کو جو نیچے والے تھے ان کے افسران، ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائے، یہ جرم نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا عمران خان نے کہ جو اعظم سواتی تھا اس کو گرفتار کر دیا گیا تھا، اور اس کو ننگا، اچھا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے ننگے کے جو لفظ ہے نا اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے یہ سمجھنا کہ ننگے یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ جب ان کو جو باتیں ہوتی ہے جو ان کے اوپر، پر یہ ننگے کا بڑا لفظ استعمال کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے اس ننگے کے لفظ کا یہ انجوائے بھی کرتا ہے۔ ادروائز ایک دفعہ تم نے بول دیا تو ہم نے سن لیا، بار بار ننگا ننگا ننگا، مجھے لگتا ہے ننگا جو ہے اس کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے، کیونکہ خود ننگا ہے یہ آدمی، کریکٹر لیس۔ تو کہہ رہا تھا کہ یہ جو اعظم سواتی نے اس کا قصور کیا تھا، اس لیے کہ اس نے جنرل باجوہ کو کہا تھا کہ تم نے جو پیپلز پارٹی اور تم نے ان کو انارو دے دیا، یہ بھی قصوروار نہیں، وہ بھی کمزور ہے۔ اور ابھی آج کہہ رہا تھا کہ فواد چودھری کا قصور کیا ہے، اس لیے کہ اس نے الیکشن کمیشن کو منشی بتا دیا، یہ بھی کمزور طبقہ ہے، یہ بھی کمزور لوگ ہیں عمران خان۔ اور خود عمران خان بذات خود، اگر آپ کو یاد ہوگا بڑے جلسے میں جو مجسٹریٹ صاحبہ تھی، زیبا صاحبہ، اس نے عمران خان نے بڑے جلسے میں اس کو وارننگ دیا تھا۔ پھر جب عدالت میں پیش ہوا پھر کہتا ہے کہ میرے قصور کیا ہے، میں نے تو اس کو قتل تو نہیں کیا ہے۔ اگر لیڈر کا یہ حالت ہے تو پر باقی ممبران کا کیا ہوگا؟ وہی حالت ہے، جو پی ٹی آئی کچھ بھی کریں کوئی ان سے غلطی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی والے سارے بیچارے کمزور ہیں، کمزوری کے حالات دیکھیں ذرا، جو سارا ثبوتوں کو باوجود صحیح کہہ رہا ہے، ایک لحاظ سے وہ کمزور ہے، کیونکہ ابھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر یہ طاقتور ہوتا تو جیلے میں ہوتا، الٹا جو طاقتور ہوتے ہیں وہ جیلے میں ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتا ہے وہ باہر ہمارے سامنے روزانہ آتے اور باتیں کرتے اور بکواس کرتے ہیں۔ یہ عمران خان کا یہ حالت ہے، جب ایک لیڈر جب یہ خود بولتا ہے، آج سارا دن وہی باتیں۔ ایک اور ابھی پتہ کہ جب سے آپ کو یاد ہوگا جب اس کے حکومت گیا تھا، یہ جنرل باجوہ کو کرٹیسائز کر کے ہمارا کان بھی پک گیا، خود ایک دن تھک گیا، پر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ان کا وہ مداخلت نہیں تھا تو روک تو سکتے تھے، یہ جگہ پہ رہ گیا۔ آج جب سے پنجاب میں نیا نگران حکومت بنا ہے محسن نقوی صاحب، اب اس کو ٹارگٹ کرنے لگا، اور یہ اس وقت ٹارگٹ کرے گا جب تک عمران خان کے پاس کوئی اور نیریٹو نہیں آئے گا،
کوئی اور نیا بیانیہ نہیں آئے گا، کیونکہ جنرل باجوہ کا جان چھوٹ گیا عمران خان سے، لیکن کبھی کبھی ذکر کرتا ہے، لیکن اتنا جو پہلے کرتا تھا اتنا نہیں کرتا. اب جو ہے نا، اب جو محسن نقوی ہے نا، اب عمران خان اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اور ایک ٹائم آئے گا جو عمران خان تھک بھی جائے گا اور کہے گا ٹھیک ہے وہ نہیں تھا. لیکن آج کل وہی کہتا ہے کہ میرا جو رجیم چینج میں جو باجوہ کے ساتھ جو رول تھا یہ محسن نقوی ہے. محسن نقوی کہ ابھی پورا ایک ہفتہ ہوا ہے. اب دیکھیں کہ جب تک عمران خان کو پنجاب الیکشن میں جیت نہیں ملے گا، جنرل الیکشن میں، اور اگر جیت نہیں جائے گا، اس نے محسن نقوی کا پیچھا نہیں چھوڑنا تب تک جب تک اس کے پاس کوئی اور نیریٹو نہ آ جائے. اب روزانہ آپ سنیں گے محسن نقوی محسن نقوی محسن نقوی. ہم نے تو 9 مہینے سے جب عمران خان بولتا تھا جلسوں میں، کبھی اس نے محسن نقوی کا نام بھی نہیں لیا ایک کسی جگہ پہ بھی. ابھی یہ محسن نقوی اس کی حکومت خاتمے میں اس کا ہاتھ بھی ہے، بڑا ہاتھ ہے، کہتا ہے بڑا ہاتھ ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جو صدر پاکستان ہے، ویسے تو صدر پاکستان ہے نہیں ہے، وہ صدر ہے لیکن پی ٹی آئی کا صدر ہے. لاہور سے زمان پارک آیا اور عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات کر رہا ہے. صدر صاحب آپ بھی کبھی صدر بنو، ابھی دندان سازی تم نے چھوڑ دیا بہت پیچھے. اور جو تم پریزیڈنٹ ہاؤس میں تم رہتے ہو، جو کھڑکی سے صرف دیکھتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے باہر، یہ کارنامہ چھوڑ دو اور ایک صدر پاکستان بنو. ویسے تو اگر پاکستان کے کسی بچے سے پوچھو کہ پاکستان سے صدر مملکت کون، مجھے نہیں لگتا کسی کو نام بھی یاد ہوگا. اور یہ دندان صاحب جو ہے نا، پاکستانی لوگوں سے تنخواہ بھی لیتا ہے لیکن کام کرتا ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو تم ایک اپنی کام کو چوز کرو، یا تم پریزیڈنٹ آف پاکستان رہو یا تم عمران خان کے پاؤں کے نیچے بیٹھ جاؤ، ایک پی ٹی آئی کے ایک ممبر رہو یا رہنما بنو. کیونکہ تمہارے جو پرسنالٹی ہے، جو تمہارے کارنامے ہیں، جو تمہارا آل ہے، وہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان لگتا نہیں. تمہارے پاس تو پاور بھی نہیں ہے. جب سے ابھی 5 سال ہونے والا ہے، ہم نے تو تمہارا کوئی کام دیکھا نہیں ہے. تم تو پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکلتے بھی نہیں ہو، تمہیں کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن تنخواہ تم لیتے ہو. اور جو تمہارا سارا جو پروٹوکول ہے نا، وہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان تم لیتے ہو. تمہارا کام زیرو، لیکن صرف اٹھ کے آ جاتے ہو عمران خان کے لیے جو سیاسی ملاقات. تمہارا یہ بنتا ہے؟ یہ تم صدر پاکستان ہو، تم صدر پی ٹی آئی نہیں ہو، تم اب ممبر آف پی ٹی آئی نہیں رہے ہو. جب تم نے کرسی چھوڑ دو گے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، تب تم کہلا جاؤ گے کہ تم ممبر پی ٹی آئی ہو. ابھی تم صدر پاکستان ہو. صدر پاکستان بنو، دندان ساز مت بنو. اتنا مجھے غصہ آتا ہے کہ ان لوگوں کے دماغ کیا ہے. یہ پی ٹی آئی والے، تم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا تم دنیا کا آتوا عجوبہ ہو؟ ویسے ہے آتوا عجوبہ. مجھے لگتا ہے یہ آتوا عجوبہ ہے. جس طرح کے کارنامے جس کے لیڈر کرتا ہے، یہ کتنا کمزور ہے جو کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا تھا، کتنا کمزور ہے جو توشہ خانہ کا جواب نہیں تھا، کتنا کمزور ہے جو فارن فنڈے کا جواب نہیں تھا، کتنا کمزور ہے جو الیکشن کمیشن کا جو توہین کیا یہ پیش نہیں ہوتا، کتنا کمزور ہے جو آڈیوز گندی لیک ہوا، کتنا کمزور ہے بیچارہ جب بھی باہر ہے، جیل کے اندر نہیں. کہتا ہے میں تو جیل سے ڈرتا نہیں ہوں. میں تم وہ انسان ہو جو عورتوں کے پیچھے چھپ جاتے ہو. کل رات سے زمان پارک میں عورتیں جو تمہارے پی ٹی آئی کے فالوور ہیں، باہر تمہارے ہمدردی کے لیے باہر آ گئے تھے، اور زمان پارک کے باہر تمہارے برائش گاہ پہ تم ان کے پیچھے چھپ جاتے ہو. تم پاکستانی عوام کے پیچھے چھپ جاتے ہو. تم ان کو ورغلاتے ہو، تم ان کو برین واش کرتے ہو. ابھی تم لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے تم ان کو بلاتے ہو، تم صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے. کہاں ہے تو کون سا ایسا جہاد تم کرے جو لوگ باہر آ جائے، توڑ پھوڑ کرے، پاکستان کے سیاسی حالات غیر مستحکم بنانے، اس کو تم جہاد کہتے ہو؟ جو لوگ تمہارے باہر نکلے وہ جہاد ہے؟ جو پاکستان کو غیر مستحکم بنے وہ جہاد ہے تمہارے لیے؟ کہتے باہر نکلو. اب آگے ہمارے نوجوان اتنا بے روزگار بھی ہے، اب تمہاری وجہ سے اسکول بھی نہ جائے، کالج بھی نہ جائے، دفتروں میں بھی نہ جائے، اور سارے تمہارے پیچھے آ جائے، چلو عمران خان کے پیچھے چلو. یہ تمہارا حالات ہے، یہ تمہارے لیے جہاد ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ میں اپنی علماء سے درخواست کرتی ہوں کہ خدا کے لیے عمران خان کو تھوڑا دینی تعلیم بھی دیا کریں، اس کو بتائیں کہ مدینہ کی ریاست کیا ہوتا ہے، عمل بالمعروف کیا ہوتا ہے، اور جہاد کیا ہوتا ہے. تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا. جو تم باتیں کرتے ہو کلاس 1 کے ایک بچہ بھی سمجھتا ہے، لیکن تمہارا دماغ جو ہے نا اس جگہ پہ کھڑا ہے، صرف میں بس اور کچھ نہیں. آپ بھی کہیں گے کہ حسینہ کا کیا ہو گیا آج غصہ آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تو پی ٹی آئی والوں کے لیے، اسپیشل عمران خان کے لیے.
مجھے لگتا ہے کہ میرا جو شعور ہے نا عمران خان سے کافی نیچا ہے. عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے اور میں اس کے کام میرے سمجھ سے باہر ہے. میں اس تک پہنچ نہیں سکتی ہوں, سچی مچی نہیں پہنچ سکتی ہوں میں. آپ بھی کہیں گے کہ سباسینا اڑتی ہیں اور عمران خان, کیونکہ نیوز اس کے لیے بنتا ہے. آپ نے کبھی ایسا دن دیکھا جو عمران خان پریس کانفرنس نہ کرے, عمران خان کوئی جرنلسٹ کے ساتھ ملاقات نہ کرے, عمران خان کوئی ویڈیو لنک نہ کرے؟ کبھی آپ نے دیکھا سنا؟ روزانہ کرتا ہے تو ہمیں تو اس کے جو سوالات ہوتا ہے, اس کے جو بیانات, اس کے اوپر جواب دینا پڑے گا. کیونکہ میں بھی تو پاکستانی ہوں نا, میرا بھی حق بنتا ہے. میں بھی شاید کمزور ہی ہوں, میں تو کمزور تو ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی پاکستان کے لیے. میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں جو لوگ کرنے والے ہیں وہ نہیں کر سکتے, میں کیا کر سکتی ہوں میں؟ سو دوستو, یہ ویڈیو کافی لمبا ہو گیا. I'm so sorry about that. کافی لمبا ہو گیا. آپ سب کو اللہ کی سپورٹ کرتی ہوں اگلی ولاگ تک. آپ میرے چینل کو سبسکرائب, لائک کریں اور شیئر کریں. اپنی کامنٹس کو آپ مجھے بتا دیجیے گا. دیکھتے فواد چودھری کے ساتھ کیا بنے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.